नाज़रीन, टोटल विक्ट्री का नारा इसराइल ने लगाया था, लेकिन टोटल विक्ट्री से टोटल सरेंडर हुआ है इसराइल का। एक ऐसी शिकस्त जो आज तक इसराइल को नहीं मिली है, तमाम फ्रंट्स के ऊपर इसराइल का सरेंडर हुआ है। और ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद इस्टेब्लिश भी होती जा रही है। इसराइल के अंदर इस्टेब्लिश हो रही है, वेस्टर्न जो हल्के हैं वहां पर इस्टेब्लिश हो रही है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि इसराइल का सरेंडर हुआ है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, रेजिस्टेंस जंगी महाज के बाद अब डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर जिस तरह सरगर्म हुई है, तो डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा कामयाबियां समेट रही है, लेबनान के अंदर भी और गजा के अंदर भी। और इसराइल ने नाज़रीन ये जो जंगें हैं, जो कि किसी तौर पर जंग नहीं थी बल्कि एक जारियत थी, ये इसलिए शुरू नहीं की थी कि एट द एंड उसको कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन रेजिस्टेंस पहले जंगी महाज के ऊपर और फिर डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर इस तरह से आगे बढ़ रही है कि ये गैर मामूली चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। और इसराइल रेजिस्टेंस की इन कामयाबियों और हिकमत अमली की वजह से आगे धंसता चला जा रहा है और मुख्तलिफ मामलात के अंदर फंसता चला जा रहा है। तो ये तमाम अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप मुकम्मल दबरदूस हो चुके। ट्रंप ने जो प्लान दिया था गजा के हवाले से मुकम्मल कबाड़ा हुआ है और दूसरी इसका चेहरा और असलियत भी सामने आई है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सीज फायर को कोई अमन के तौर पर ना देखा जाए कि ये कोई अमन चाहते हैं। ये एक वक्त की मजबूरी थी। इसराइल हार चुका था, अमेरिका हार चुका था, अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद वो कोई गोल्स अचीव नहीं कर सके थे। ये जंग बर्डन बन चुकी थी, इसलिए आकर इसको जो है वो रुकवाया गया। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि वो मिडिल ईस्ट में कोई अमन करवाने जा रहे हैं या फ़लस्तीनियों के हक के अंदर हैं, तो वो अपनी जो भूल है उसको दूर करे। तो ये जो गजा के हवाले से ट्रंप ने प्लान दिया, वाशिंगटन पोस्ट की आज स्टोरी आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि मुकम्मल जबरदस्त हुआ है। और वो अरब्स जो अमेरिका के सामने चू नहीं करते थे, वो किस तरह से खड़े हो गए हैं और उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है, बल्कि अब वो किसी और एंगल से भी सोचने लगे हैं। साथ नेतन्याहू का जो ट्रायल है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। जी हाँ, नेतन्याहू का ट्रायल दोबारा से शुरू हो चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें नेतन्याहू बहुत सारी चालाकियां कर रहा है इस ट्रायल से बचने के लिए, लेकिन वो इससे बच नहीं पा रहा है। एक के बाद एक चीज है जिसमें नेतन्याहू ट्रैप होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ इसराइल का जो अंदरूनी खलफशार है वो भी बढ़ रहा है। इसराइल के अंदर इस वक्त भी मुजाहरे हो रहे हैं। अब देखिए, जंग इसराइल ने शुरू की और जंग इस वक्त सीज फायर है लेबनान में भी, गजा में भी, लेकिन उसके बावजूद मुजाहरे इसराइल के अंदर नहीं रुक पा रहे। तो अंदरूनी जो खलफशार है वो भी आगे से आगे बढ़ रहा है। ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज हम जरा लेबनान से करते हैं। लेबनान में क्या सूरत हाल है? लेबनान की जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है और काफी सेंसिटिव सूरत हाल है। अब नाज़रीन, बड़े गैर मामूली मनाजर देखे जा रहे हैं और गैर मामूली मनाजर ये हैं, गैर मामूली डेवलपमेंट्स ये हैं कि लेबनीज अवाम को एस्कॉर्ट करते हुए लेबनीज आर्मी उन इलाकों की तरफ बढ़ रही है जहां पर इजरायली फौज मौजूद है। बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और बहुत ही ये अनयूजुअल डेवलपमेंट्स वहां से सामने आ रही है। यानी सीज फायर का टाइम खत्म हुआ, 60 दिन खत्म हुए जनवरी 26 को, और जो लेबनीज अवाम हैं वो चल पड़े अपने घरों की तरफ जहां पर इजरायली फौज मौजूद थी। और लेबनीज अवाम का आना एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि इजरायली फौज तो मौजूद थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस तरह इजराइल की हैबत है इजरायली फौज की के इस तरह से सिविलियंस आएंगे, लेकिन वो चल पड़े। आगे से इजरायली फौज ने गोलियां चलाई। उसके बाद क्या हुआ है कि अभी जो ताजा तरीन खबरें वहां से आ रही हैं कि लेबनीज अवाम को एस्कॉर्ट करते हुए लेबनीज आर्मी अब उन इलाकों की तरफ दाखिल हो रही है जहां पर इजरायली फौज मौजूद है। क्योंकि जो लोग शहीद हुए लेबनीज, उसके बाद लेबनीज स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी आर्मी किधर है, कि वो इजरायली आर्मी जो है वो गोलियां चला रही है। तो लेबनान में नाज़रीन एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि सीज फायर खत्म होने के बाद एक इमरजेंसी वाला और एक जंगी माहौल है और एक ऐसी सूरत हाल है जो किसी भी तरफ जो है वो लीड कर सकती है। यानी अगर आप कहें कि ये दोबारा फाइटिंग की तरफ जा सकती है तो भी इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन तमाम एंगल से ये सूरत हाल इसराइल के खिलाफ ही जा रही है। लोगों के ऊपर गोलियां चलाकर वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है। एक फुल स्केल जंग से इसराइल ने कुछ अचीव नहीं किया, तो ये गोलियां चलाकर वो क्या अचीव कर लेगा। और इसराइल के अंदर इस बात को अब माना जा रहा है कि लेबनान का जो सीज फायर था, लेबनान के साथ जो एग्रीमेंट था, वो इजराइल का एक टोटल डिफीट थी। तो नेतन्याहू के ऊपर वो भी प्रेशर है कि हर तरफ से उसने डिफीट ही हासिल की है। तो नेतन्याहू बर्तरी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ
یہ جو ٹکرے مارنے والی بات ہے نا کہ ادھر گولیاں چلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو وہ برتری حاصل کرنے کی بھی اس طرح کی حرکتوں سے کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. یعنی جہاں فل سکیل وار اور امریکہ کی مکمل بیکنگ اور ویسٹرن ورلڈ کی مکمل بیکنگ اور انٹرنیشنل اداروں کی مکمل خاموشی اور عرب ورلڈ کی بے حسی اور بے بسی، ایسا سینیریو ملا ہوا تھا نتنیاہو کو، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو آج تو صورتحال بہت بدل چکی ہے. اب ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے، مطلب یہ بہت بڑے مناظر کے لیبنیز عوام کے ساتھ لیبنیز آرمی ان علاقوں میں داخل ہو رہی ہے جہاں پر اسرائیلی فوج ہے. تو کب تک اسرائیل سامنا کرے گا؟ کب تک گولیاں چلائے گا؟ ہر ایک جو اس کا عمل ہے وہ اس کو اور ٹریپ کر رہا ہے اور اس کو الٹیمیٹلی یہاں سے وڈرا کرنا ہی پڑے گا. دا پیپل آف دا میسل جبل اینڈ یونٹس آف دا لیبنیز آرمی آر پریپیئرنگ ٹو انٹر دا ٹاؤن. یہ ابھی آنے والے گھنٹوں میں یہ پتہ چلے گا کہ لیبنیز عوام اور لیبنیز آرمی داخل ہونے لگے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد. تو دیکھتے ہیں کہ آگے اسرائیلی آرمی کیا کرتی ہے. Continued attempts by the people of Ekron to enter their town escorted by the army. ایک اور ٹاؤن سے خبر ہے، یہ درجنوں ٹاؤنز کے اندر یہی صورتحال ہے. لیبنیز آرمی اینڈ لیبنیز پیپل entering the different towns جہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے. اب ذرا یہ خبر دیکھیے. The occupation forces are shooting at the people of the town of Edessa. مختلف ٹاؤنز کے اندر لیبنیز عوام کے پر گولیاں چلنے کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. اب ذرا اسرائیلی میڈیا کی، اسرائیلی افیشل کی ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. میٹولا کونسل ہیڈ سیز سیز فائر ود لیبنن از اے سرنڈر ڈیل. از اے سرنڈر ڈیل، یہ میٹولا کا ہیڈ کہہ رہا ہے، یعنی اسرائیلی ہائی افیشل کہہ رہا ہے. تو وہاں پر ڈیفیٹ ہوئی ہے اور جو میں نے آپ کو کہا اب نتنیاہو کے اوپر پریشر ہے کہ بھائی لیبنن کی اتنی بڑی جنگ کی، وہ جو سیٹلرز ہیں وہ ابھی تک ڈسپلیس ہیں، اکنامک ڈیمیج ہوا، جانی نقصان ہوا، تو سرنڈر ڈیل. لیبنن کے سامنے سرنڈر کر لیا، جس کی آرمی آج تک اسرائیل کے سامنے لڑی اور ایک تنظیم لڑی اسرائیل کے ساتھ، اس کے سامنے اسرائیل نے سرنڈر کر لیا. تو وہ پریشر ہے کہ یہ مکمل ڈیفیٹ ہوئی ہے. تو کبھی نتنیاہو آرڈر کرتا ہے کہ یہاں گولیاں چلا دو، وہاں چلا دو، لیکن اس کا الٹا ہی نتیجہ نکل رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل لیبنن میں بھی مکمل طور پر ہارا ہے. میٹولا ہیڈ ریمارکس ایکو growing frustration among the Israeli officials who view the ceasefire as a capitulation to Hezbollah. اب اسرائیل میں مزید فرسٹریشن جو ہے وہ گرو کر رہی ہے کہ حزب اللہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ بہت بڑی ایک حکمت عملی جو حزب اللہ نے اپنائی ہے. آپ کو غزہ کا سیز فائر، اس کا نتیجہ کامیابی نظر آئی، مزید بھی آپ کو نظر آئے گی. جو گہری چوٹ حزب اللہ نے لگانی تھی وہ اسرائیل کو لگا دی ہے. اب اس گہری چوٹ کے درد میں وہ چیختا پھر رہا ہے. تو حزب اللہ نے کیا کیا؟ اپنے ویپن سیو کیے، اپنی کیپیبلٹیز کو سیو کیا، کچھ کیپیبلٹیز کو ریسٹور کیا، ری آرگنائز کیا. اب دیکھنا ان کی ساری لیڈرشپ شہید ہو چکی تھی، تو وہ ضروری تھا، اور اس کا نتیجہ ہم نے غزہ سیز فائر دیکھا. تو اسرائیل ٹکرے مار رہا ہے، اسرائیل چیختا پھر رہا ہے، وہ ضرب جو حزب اللہ لگا چکی ہے. تو اس کے مزید ریپرکشنز بھی آپ دیکھتے چلے جائیں گے. دا ایگریمنٹ کنکلوڈڈ ود لیبنن is bad for Israel. Netanyahu signed a surrender agreement in exchange for Hezbollah which will return. Hezbollah تو واپس آئے گی ہر صورت میں بارڈرز کے پاس. تو یہ جو نتنیاہو نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، یہ ٹوٹل ایک بیڈ ایگریمنٹ ہے اور یہ ٹوٹل سرنڈر ایگریمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس ایگریمنٹ کو تو ہوئے تقریباً 63 ڈیز ہو چکے ہیں، 63 ڈیز ہو چکے ہیں، اور آج وہاں پر یہ ڈیبیٹ اور شدید ہو گئی ہے کہ لیبنن کا سیز فائر ہمارے لیے مکمل شکست تھا. 63 دن کے بعد وہ ڈیبیٹ اور شدید ہو گئی ہے. تو اس طرح جو واقعات ہوں گے اس سے اسرائیل کی جو ڈیفیٹ ہے وہ مزید اسٹیبلش ہوگی. اور جس دن حزب اللہ نے کوئی میزائل داغ دیا تل اویو اور حائفہ کے اوپر، اس دن پھر آپ دیکھیے گا. آگے چلتے ہیں اور غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ناظرین، بہت بڑی جنگ ریزسٹنس نے لڑی ہے. ٹوٹل وکٹری سے ٹوٹل سرنڈر ہوا ہے. اسرائیل نے، نتنیاہو نے بار بار یہ نعرہ لگایا کہ کمپلیٹ وکٹری ہوگی، ٹوٹل وکٹری ہوگی، ایبسلیوٹ وکٹری ہوگی. لیکن اس ایبسلیوٹ اور ٹوٹل وکٹری سے اسرائیل کا ایبسلیوٹ اور ٹوٹل سرنڈر ہوا ہے. اب یہ وہ بات ہے جس کو اسرائیل اور ان کا پروپیگنڈا مشینری اور ویسٹرن ورلڈ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیفیٹ کو اسٹیبلش کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب ڈیفیٹ اسٹیبلش ہو جائے گی تو یہی ڈیفیٹ مزید ڈیفیٹ کو ٹریگر کرے گی. اسرائیل کا قیام ہی ہیجمنی کے اوپر ہے، اسرائیل کا وجود ہیجمنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب اس کی ہیجمنی کو چوٹ لگ جائے
تو اس کا وجود بھی خطرے میں آ جائے گا. تو اس لیے اس کی ڈیفیٹ کا اسٹیبلش ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ اب ہو رہی ہے. ویسٹرن ورلڈ, ان کی گورنمنٹس, ان کا میڈیا اس بارے میں لکھ رہے ہیں, اور اسرائیل کے اندر بھی اس بات کو مکمل طور پر مانا جا رہا ہے کہ دیٹس اے ڈیفیٹ, دیٹس اے ٹوٹل سرنڈر. اور کل سے ناظرین جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ کے عوام ہیں وہ شمالی غزہ کی طرف یا نیت زریم کوریڈور سے گزر کر شمالی غزہ میں اپنے گھروں کی طرف, تباہ حال گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں, اور موومنٹ کی اجازت ان کو مل گئی ہے. اسرائیلی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. یہ غیر معمولی مناظر ہیں, اس کا ہیوج امپیکٹ آیا ہے. اور ایک بات سمجھیے کہ دیکھیں, ایک چیز آن پیپر ہوئی ہے کہ جو فلسطینی عوام ہے ان کو گھروں کی طرف آنے دیا جائے گا. ایک چیز یہ پیپر کے اوپر لکھی گئی تھی, یعنی جب ایگریمنٹ ہوا, لیکن جب وہ چیز امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئی ہے, وہ جو ویژول سامنے آئے ہیں, وہ جو مناظر ہیں, وہ جو فلسطینیوں کا جذبہ ہے, وہ جو نعرے ہیں, اور وہ واپس آنا ہے, مطلب امپلیمنٹیشن, اس کا پھر اپنا ہی امپیکٹ ہے. ایک چیز جو پہلے صرف آن پیپر تھی, اب وہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئی ہے بہت بڑی تعداد میں. جب فلسطینی اپنے گھروں کو واپس اسی لینڈ کی طرف آئے ہیں جس کو چھیننے کے لیے کیا کچھ نہ کیا گیا, تو اس سے بڑی مجھے بتائیے اور وکٹری کیا ہوگی فلسطین کے لیے, اور بڑی ڈیفیٹ جب اسرائیل کے لیے کیا ہوگی. تو میں آپ کے سامنے بین گور کے سٹیٹمنٹس رکھنے جا رہا ہوں. بین گور کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا ایکسٹریمسٹ ہے, اور جو سارا ظلم ہوا اس کا یہ ذمہ دار ہے, اس کا یہ حصے دار ہے, اور یہ کھلے عام کہتا تھا کہ فلسطینیوں کا کچھ بھی بچنا نہیں چاہیے, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. یہ کھلے عام اس کے بیانات ہیں. تو بین گور کے ذرا سٹیٹمنٹس دیکھیے, اور یہ ایگریمنٹ کے اگلے ہی دن ریزائن کر گیا تھا. اس کے ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. اسرائیل's بین گور slams return of displaced Gazans as total surrender. بین گور نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ٹوٹل سرنڈر ہے. Israel's بین گور says Gaza ceasefire plan is a surrender to Hamas. The opening of the Netzarim axis and the entry of tens of thousands of Gazans into the northern Gaza are image of victory for Hamas and additional humiliation part of the deal. ڈیل ہوئی, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ڈیفیٹ تھا, لیکن اس میں یہ جو فلسطینی, یہ جو غزہ کے لوگ صدرن غزہ سے شمالی غزہ کی طرف واپس آئے ہیں, اس کو وہ کہہ رہا ہے additional humiliation of the deal. اور یہ ٹوٹل سرنڈر ہوا ہے ہمارا. Resistance hails the return of the northern Gazans. بین گور displeased, یعنی ریزسٹنس جو ہے اس کو ہیل کر رہی ہے, یعنی کہ اس کے اوپر فتح کا اعلان کر رہی ہے, اور بین گور جو ہے وہ ڈسپلیز ہوا ہے. Palestinian resistance movements hail the return of the Palestinian to northern Gaza, and the former Israeli police minister is expressing his dissatisfaction with what he described as a reckless deal. بین گور کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل ایک ریکلیس ڈیل تھی اور سرنڈر ایگریمنٹ تھا جو نتن یاہو نے کیا. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ بین گور جو فرعون بنا ہوا تھا, مطلب آج کے دور کا یہ فرعون تھا. نیتن یاہو, بین گور, سمود, یہ سارے فرعون بنے ہوئے تھے, اور انہوں نے نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑے, نہ نرسز چھوڑی, نہ کوئی اسپتال, نہ کوئی سکول, نہ کوئی مہاجر کیمپ, کچھ بھی. یعنی دنیا میں جیسے یونروا کا بیان تھا کہ دنیا کی تمام جنگوں میں کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطے ان کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے, لیکن یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں تمام رولز کو بروک کر دیا گیا. یہ کیسی, دیکھیں یہ تاریخ میں یہ چیزیں ابھی مٹائی نہیں جا سکیں گی, اس کے بہت ریپرکشنز ابھی آنا باقی ہیں. اس کا ملبہ یہ اور اس کا خمیازہ ان کو اٹھانا پڑے گا. انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا, ایون جو ویسٹرن ورلڈ سے آئے ایڈ ورکرز تھے ان کا بھی خیال نہیں رکھا. ایک چیز کو انہوں نے بخشا نہیں ہے. اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے. تو اس کا آج وہی فرعون کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ٹوٹل سرنڈر ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ کیا یہ کوئی ایگریمنٹس کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ یعنی جو اتنی بڑی جینوسائیڈ کرتے ہیں, کیا وہ ایٹ دی اینڈ کوئی ایگریمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی وہ سب کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے, وہ اس لینڈ کو چھیننے کے لیے گئے تھے, وہ فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے گئے تھے, حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے گئے تھے. اس لیے ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہماری جنگ کا جو مقصد تھا وہ تو کچھ اور تھا, ہمارے اس جینوسائیڈ کا مقصد تو کچھ اور تھا, لیکن نتیجہ ایک ایگریمنٹ کی صورت میں نکلا ہے. ایگریمنٹ تو خود ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے مخالف کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ موجود ہی نہ ہو تو آپ اس سے ایگریمنٹ کیسے کریں گے؟ بھئی ایگریمنٹ, وہ ڈاکیومنٹ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مخالف جس سے آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ موجود ہے, وہ سروائیو کر گیا ہے. اگر حماس نہ ہوتی تو کیا اسرائیل ایگریمنٹ کرتا؟ وہ غزہ کے اوپر مکمل قبضہ کر لیتا اور سیٹلمنٹس بناتا. تو اس لیے یہ ٹوٹل سرنڈر ہے, ٹوٹل ڈیفیٹ ہے. دوسری طرف ٹرمپ جو کہ جس کے ڈبل سٹینڈرڈ, جس کی منافقت بالکل کھل کر سامنے آ رہی ہے. ہم نے پہلے دن سے اس بات کی نشاندہی شروع کر دی تھی
اور ابھی جو ٹرمپ کے ریسنٹ ریمارکس آئے ہیں ریگارڈنگ غزہ، اس کی جو سازش سامنے آئی ہے اس سے اور زیادہ وہ ایکسپوز ہوا ہے باقی دنیا کے سامنے، اور جو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں ان کے سامنے وہ ایکسپوز ہوا ہے اور ٹوٹل زبردوش ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ کے وہ ممالک جو امریکہ کے سامنے چوں نہیں کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ غزہ کی اتنی بڑی جینوسائیڈ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اتنی بے حسی اور بے بسی دکھائی کہ تاریخ میں یہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ مطلب اتنی بڑی 15 مہینے تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ ایٹ دی اینڈ ریزسٹنس ہی کی کامیابی تھی جنہوں نے سیز فائر کے اوپر مجبور کیا، ان کا پھر بھی کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ وہ عربز کی کمپرومائزڈ مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ ہے، لیکن اب وہ کھڑے ہو گئے۔ جو ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یہ تو ان کے اپنے وجود کو خطرہ تھا نا، تو وہ جو کچھ نہیں کر رہے تھے اب ان کو بھی مجبوراً جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے ٹرمپ's Gaza comments raise concerns among Arab allies. Arab leaders are concerned that Trump's remarks about Gaza could jeopardize future cooperation with his administration. واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے، ہم نہیں لکھ رہے ہیں، کہ عرب لیڈر اس حوالے سے اب سوچ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ کی یہ والی انٹینشنز ہیں تو ہم تو اس کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ تو تیاری کر رہے تھے کہ ٹرمپ آ رہا ہے، لیکن اب یہ والا جو انہوں نے دیکھا ہے تو عرب لیڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ چلنا ہی محال ہو جائے گا۔ اور وہ عرب لیڈر جو آلریڈی کمپرومائز تھے، لیکن صورتحال دیکھیے، ڈائنامکس آپ دیکھیے کیسے بدل رہے ہیں۔ امریکہ کا جو تسلط ہے وہ کس طرح سے ختم ہو رہا ہے۔ آگے ذرا اس رپورٹ میں مختصراً دیکھیے، the remarks seen as impulsive rather than a calculated policy، کہ یہ کوئی کیلکولیشن نہیں ہے ٹرمپ کے پاس کہ بھئی کوئی نپی تلی بات کرے، لیکن بس وہ الارمڈ عرب لیڈرز جو ہیں وہ الارم ہوئے ہیں، who had been cautiously optimistic about cooperating with his administration، جو کہ آپٹیمسٹک تھے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہ ٹرمپ آئے گا تو کوئی سیٹلمنٹ ہوگی، وہ الارمڈ ہوئے ہیں اور ان کو لگا ہے کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرنا، کوپریٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ From an Arab perspective, the forced deportation of Palestinians is deeply destabilizing۔ عربز نے کہا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا، یہ پورے خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے والی بات ہے۔ That could inflame tensions and یہ بڑی امپورٹنٹ بات، threatens the stability of the moderate governments across the region۔ This is the key line۔ Threaten the stability of the moderate governments across the region، یعنی moderate governments کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ ریاستیں جن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنی چاہیے یا جنہوں نے کر لی ہے ان کو moderate governments کہا جاتا ہے۔ جو نہیں سوچتے جیسے ایران ہے اس کو ریڈیکل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب moderate governments ہیں کہ بھئی یہ پروگریسو ہیں، یہ آگے بڑھنے والے ہیں، مطلب سو آن۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹرمپ مطلب اتنی بے وقوفانہ پالیسی کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ اس وقت ماحول کیا بنا ہوا ہے، ہمارے اوپر آلریڈی کتنا پریشر ہے، اور اوپر سے یہ بات کرنا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکال دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہماری حکومتیں گرانے والی بات ہے۔ دس از دا کی لائن۔ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی نارملائزیشن ہو جائے گی، اس کا جواب خود عرب لیڈر دے رہے ہیں کہ یہ تو ہماری حکومتیں گرانے والی بات ہے، یہ ہماری حکومتوں کو ڈسٹیبلائز کرنے والی بات ہے کہ ہم آلریڈی اتنے پریشر میں ہیں، لوگوں کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں، اوپر سے فلسطینیوں کو نکالنے کی بات کرنا، یہ تو ہم رہ ہی نہیں سکے، ہماری گورنمنٹ سے نہیں بچیں گی، ہماری بادشاہتیں نہیں بچیں گی۔ ٹرمپ انجوائز بینگ اے ڈسرپٹر، یہ ایک ایسا بندہ ہے، عربز کہہ رہے ہیں کہ جو بس ڈسرپشن پھیلانا جانتا ہے، یہ کوئی امن کرنا نہیں جانتا۔ which is described like a tossing a grenade، یہ ایسا ہے کہ گرنیڈ کو ٹاسنگ کرنا، مطلب یہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے عربز کے حوالے سے۔ تو دیکھیں جنگ ہوئی ہے، اسرائیل ہارا ہے، اس کے ریپرکشنز تو آئیں گے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ گراؤنڈ پر ہاری ہوئی جنگیں ٹیبل پر جیتی نہیں جاتی ہیں، اور گراؤنڈ پر جیتی ہوئی جنگیں ٹیبل پر ہاری نہیں، ریزسٹنس گراؤنڈ پر جیتی ہے وہ ٹیبل پر بھی جیتے گی۔ تو اس لیے جو بھی آگے معاملات بنیں گے وہ ریزسٹنس کے، عرب چاہ کر بھی ریزسٹنس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ کچھ اور ہیڈلائنز دیکھیے، ریٹرن ٹو ناردرن غازہ ڈیفیٹ آف دا آکوپیشن پیلسٹینین فیکشنز۔ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے وی ور ڈیفیٹڈ بائی حماس اینڈ ریٹرن ٹو اکتوبر 6۔ ہم وہی اکتوبر 6 میں آ گئے ہیں جہاں پر حماس پوری پاور کے ساتھ موجود تھی اور مکمل طور پر ہماری ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ The return of the displaced northern Gaza Strip is an additional failure of the Israeli occupation governments and the general's plan to displace our people۔ ایک اسرائیلی جنرل پلان بنا تھا نا
اسرائیلی جرنیلوں کا پلان کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے، اور انہوں نے کیا بھی۔ آپ کو یاد ہے ناردرن غزہ کا محاصرہ کتنے ٹائم تک، کتنے مہینوں تک جاری رہا، یہ جنرلز پلان تھا، اور آج فلسطینی جب وہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی اچھا اسرائیل نے شاید فلاں والی طاقت استعمال نہیں کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل نے آخری حدوں سے بھی آخری حدوں تک طاقت کا استعمال کیا۔ یہ ساری طاقت کی جو ہے نا جیت ہے، یہ تلوار کا فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین اگلی جو خبر ہے اس کو ہم انٹرسٹنگ خبر کہیں گے، جس میں نتنیاہو کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور نتنیاہو اس ٹرائل سے بھاگنے کے لیے، بچنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، لیکن ٹرائل سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ پا رہا ہے۔ ناظرین نتنیاہو کا ٹرائل ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ ہیئرنگ کے دوران کیا ہوا کہ نتنیاہو کو ایک ڈاکیومنٹ ریسیو ہوا، اور ڈاکیومنٹ کے بعد نتنیاہو جو ہے وہ اس ہیئرنگ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس سے پہلے بھی 2 بار ایسا ہو چکا ہے، ہیئرنگ ہوئی، کوئی ڈاکیومنٹ آتا ہے، نتنیاہو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اچھا اب مطلب ڈاکیومنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف نتنیاہو مطلب بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا بزی ہوں اور کتنے ضروری معاملات ہیں، اور یہ عدالت مجھے گھسیٹ رہی ہے پبلک کے سامنے۔ تو لیکن ٹرائل اس کا ختم نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے جو جنوری کا یہ سارے 2-3 ہفتے تھے، اس میں نتنیاہو نے وہ سرجری کی طرف چلا گیا، اور 2 ہفتے کی اس نے ہیئرنگ سے جو ہے وہ عدم حاضری مانگی، جو کہ قبول کی گئی۔ اب یہ سیز فائر کے بعد پہلی ہیئرنگ ہے جو اس کی ہوئی ہے، جس میں وہ ڈاکیومنٹ، تو یہ کب تک ڈاکیومنٹ لے کر آئے گا؟ یعنی وہ بھاگ رہا ہے، ٹرائل سے بھاگ رہا ہے، کبھی کچھ حرکت کرتا ہے، کبھی سرجری کی بات کر لیتا ہے، کبھی کچھ تو لیکن ٹرائل اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ ادھر سے لیبنان کا سیز فائر اس کے گلے میں پڑ چکا ہے، ادھر سے غزہ کا سیز فائر، ٹوٹل سرنڈر، تو وہ ٹریپس ہے۔ اور جو ویسٹ بینک میں جو جارحیت کی جا رہی ہے، اسرائیلی میڈیا اس کے اوپر بھی کھل کر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرک بائی نتنیاہو ہے، اس سے بھی ہمارے کوئی گولز اچیو نہیں ہو۔ تو نتنیاہو کی ہر وہ پالیسی وہ اسرائیل کو مزید اسٹریٹجک ڈیفیٹ کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نیو یارک ٹائم کے اندر لکھی گئی، یہ وہی بات ہے جو امریکی سیکرٹری آف دفاع نے کہی تھی کہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوگی۔ تو نتنیاہو اپنے سروائیول کے لیے جو اقدامات اٹھا رہا ہے، اس کو مزید اسرائیل کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ کی طرف مزید دھکیل رہے ہیں۔ اور حریدی جو جیوز ہیں، الٹرا آرتھوڈاکس جیوز، ان کی اس وقت مظاہرے جاری ہیں اگینسٹ ریکریوٹمنٹ لا۔ تو اسرائیل میں مظاہرے ہو رہے ہیں، مطلب وہاں پر نہ کوئی جشن ہوا ہے، نہ کوئی سٹیبلٹی، مظاہرے ہو رہے ہیں، نتنیاہو کا ٹرائل ہو رہا ہے، بین گور یہ معاملہ ہے، نتنیاہو کی گورنمنٹ ایک ووٹ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اور لیبنان کی صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت بن رہی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔